अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। पारा नंबर 16 स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। और सूरह काफ हम पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 101 तक हमने कल के लेसन में पढ़ा था। आज हम 102 से शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला। क्या काफिरों ने ये समझ रखा है कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों ही को कारसाज बना लें? हमने ऐसे काफिरों की मेहमानी के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। यानी कि कुछ इबारत जो है यहाँ पर मुकद्दर है, जिसे मुखातिब के फ़हम पर छोड़ दिया गया है। यानी काफिरों ने ये समझ रखा है कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को कारसाज बना लेंगे, तो वो इन्हें अल्लाह की गिरफ्त से बचा लेंगे। यानी अल्लाह सुब्हान व तआला ने पीछे अपनी कितनी नेमतों को गिनवाया। वो सारी नेमतें जानने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि अल्लाह ही हमारा रब है, तो उसे छोड़कर ये काफिर समझते हैं, अल्लाह को छोड़कर ये समझते हैं कि उसके बंदों को अपना कारसाज बनाएंगे, वो इनकी मदद करेंगे। बात यूं नहीं, बल्कि हम ऐसे काफिरों की जहन्नम की आग से मेहमानी करेंगे, जो इनके वहां पहुंचते ही इन्हें मिल जाएगी। दूसरी काबिल गौर बात यह है कि इस आयत में इबादी के लफ्ज़ से साफ मालूम होता है कि इससे ऐसे कारसाज मुराद हैं जो ज़वील अकूल हों, जैसे फरिश्ते, जिन, नेक या बद अरवाह, फोत शुदा इंसान, पैगंबर या पीराने तरीक़त और इस्लाही औलिया अल्लाह वगैरह। क्योंकि बेजान अशिया मसलन बुतों और हजर और शजर वगैरह पर लफ्ज़ अब्द का इतलाक नहीं होता। तो जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी भी और को पुकार रहे हैं, तो वो क्या समझते हैं कि वो लोग उन्हें जहन्नुम की आग से बचा लेंगे? ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि सब ही अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के आगे मजबूर हैं। आयत नंबर 103 कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, क्या हम तुम्हें बताएं कि लोगों में आमाल के लिहाज से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले कौन हैं? आयत 104 अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम तर कोशिश दुनिया की ज़िंदगी ही के लिए खपा दी, फिर वो ये भी समझे बैठे हैं कि वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। यानी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो अंधे बनकर जिए, आखिरत के बारे में नहीं सोचा, मौत के बारे में नहीं सोचा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हस्ती के बारे में नहीं सोचा, अपने अंजाम के बारे में नहीं सोचा और दुनिया के कामों में लगे रहे, दुनिया ही बनाने में लगे रहे और ये भी समझते रहे कि हम बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हम कौन सा किसी का कोई नुकसान कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा खसारे वाले हैं, क्योंकि जब वो आगे जाएंगे तो वहाँ उन्हें किसी किस्म का कोई अजर और जन्नत नहीं मिल सकेगी। आयत नंबर 105 उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयात और इसकी मुलाकात का इनकार किया, लिहाजा इनके सब अमाल बर्बाद हो जाएंगे और क़यामत के दिन हम इनके लिए मीज़ान ही नहीं रखेंगे। काफिरों के नेक अमाल के लिए तराजू क्यों नहीं रखे जाएंगे? यानी दुनिया के उसूल में ऐसे मुनहमिक रहे कि अल्लाह कभी भूले से भी इन्हें याद नहीं आया, ना ही आखिरत के लिए कोई नेकी का काम किया। तो ऐसे लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इन्होंने दुनिया में अगर कुछ नेक काम किए भी होंगे तो इन्हें इसका कुछ बदला नहीं मिलेगा, इसलिए कि इन्होंने ये नेक काम आखिरत के लिए तो किए ही नहीं थे, बल्कि दुनिया के लिए किए थे। तो दुनिया में इन्हें इनका बदला मिल गया। मसलन कोई तालीमी दरसगाह या हस्पताल खोला, तो इससे इनका मफाद या तो कौमी मफाद था या अपनी शोहरत वगैरह। तो ये मफाद इन्हें दुनिया ही में मिल गया, सारे फ़ायदे इन्होंने स्कूल कॉलेज से या हस्पताल से कमाइयाँ करके उठा लिए।
ایسی عمارتوں پر ان کا نام کندہ ہو گیا، مرنے کے بعد بھی ان کا نام لکھا رہا، لوگوں میں ان کی نیک نامی کی شہرت ہو گئی کہ فلاں کا ہاسپٹل یہ ہے یہ، یا فلاں کا اسکول ہے یہ، یا فلاں کا رفاعی ادارہ ہے، لہٰذا آخرت میں انہیں کچھ اجر نہیں ملے گا۔ رہ گیا ان کا کفر اور ان کے برے اعمال، تو صرف انہیں تولنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں۔ فائدہ تو تب ہو سکتا ہے جب دوسرے پلڑے میں بھی کچھ وزن ہو، اگر ایک پلڑا بالکل خالی ہو تو تولا کیا جائے گا؟ پھر ان کے کفر اور برے اعمال کی وجہ سے انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ گھاٹے والے اس لحاظ سے رہیں گے کہ دنیا میں وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مگر آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی بنا پر وہ انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی ساری عمر بدکاریوں میں گزاری تھی اور نیکی کے کام سرے سے کیے ہی نہیں تھے۔ آیت نمبر 106۔ ذَلِکَ جَزَاؤُہُمْ جَہَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخرت کا انکار حقیقتاً اصل اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی ہستی کا قائل بھی ہو مگر آخرت کا قائل نہ ہو تو اس کے مکمل کافر ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ اگر اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور ہی نہ ہو تو انسان کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا اور نہ ہی وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہی چیز اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں سے مذاق اڑانے کے مصادق بن جاتی ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے ان احکامات کی کوئی پرواہ کرتا ہے جو انسان کو راہ مستقیم پر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 107۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی، یعنی جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند ترین درجے کا نام جنت الفردوس ہے، جس کے باغات کے درخت گھنے پربہار خوش منظر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین۔ آیت نمبر 108۔ خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ، لا یبغون عنہا حولا، کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے، یعنی رہائش کے لحاظ سے جنت الفردوس اتنی پسند آئے گی کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ شفٹ ہونا قطعاً گوارا نہیں کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں آپ، دنیا میں جب ہم گھر وغیرہ لیتے ہیں، رہتے ہیں، بناتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ان گھروں میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی ہے، اور اگر گھر پسند ہو تو ماحول سے کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، اگر ماحول بھی ٹھیک ہو تو پڑوسیوں سے مسئلہ رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنت الفردوس انہیں عطا کی جائے گی اس سے وہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 109۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی خواہ اتنی ہی سیاہی اور بھی لائی جائے۔ اللہ کے کلمات سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے کارنامے، کمالات، عجائبات قدرت اور یہ لامتناہی اور بے حد و حساب کرم ہے، جن میں ہر آن مزید وسعت بھی ہوتی رہتی ہے، اور سمندر یا سمندروں کا پانی خواہ کتنا ہی زیادہ مقدار میں ہو، بہرحال اس کی ایک حد ہے، اور ایک محدود چیز کا لامحدود چیز سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 110، سورہ کاف کی آخری آیت ہے یہ۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اب کفار کا یہ اعتراض اور اس کا جواب کئی بار پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، کھاتا پیتا ہوں، چلتا ہوں، نکاح اور شادیاں کرتا ہوں، البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ یہ جواب تو ان لوگوں کے لیے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، اور جو جانتے تھے یعنی صحابہ کرام، ان کے سامنے بھی آپ نے متعدد بار انسان ہونے کے ناطے سے اپنی بشری کمزوریوں کا اعتراف فرمایا، جیسا کہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رکعت پڑھائی ہیں۔ یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھر سے قبلے کی طرف منہ کیا آپ نے اور صحف کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اگر کہ نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور بتا دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا جب میں بھولوں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور صحف کے 2 سجدے کر لے۔ دوسری حدیث ہے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بشر ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل میں دوسرے سے زیادہ تیز تراز ہوتا ہے، اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو کہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اگلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم تو ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا تو کھجور پھل کام لائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ بات رسول اللہ سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بشر ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی آخر آدمی ہوں، یعنی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ پیمند سے مراد یہ کہ قلم کاری جب کی جاتی تو کھجور کے درختوں میں پھل زیادہ آتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میری یہ بات صحیح نہیں ہے تو تم اس میں تبدیلی کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں افراط و تفرید کا شکار ہونے والے حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث ہمیں اس لیے درج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افراط اور تفرید کا شکار ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ تو اس بات پر مصر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بشر نہیں بلکہ نور ہیں۔ یہ حدیث انہی کو سمجھانے اور ان پر حجت قائم کرنے کے طور پر یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرا فریق جو تفرید کا شکار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کی سطح پر لے آیا اور دلیل یہ دی کہ انما کلمہ حسر ہے، حالانکہ یہ محض الوہیت اور عبودیت میں امتیاز کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوہیت کا کچھ بھی حصہ نہیں، یعنی آپ خدا نخواستہ الہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے کمالات نبوت کی نفی مراد نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ علامات نبویہ فی الاسلام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات مذکور ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں جیسا ایک معمولی انسان سمجھنا انتہائی گستاخی اور سخت نادانی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام دیا ہے ہمیں وہی لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا اسی پر ہمیں بھی عمل رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کے رسول بھی تھے۔ اور آخری بات، یعنی جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ ملاقات خوشگوار رہے، اسے اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال بجا لاتے رہنا چاہیے، مگر اس شرط کے ساتھ
کہ اللہ کی عبادت میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایک تو خالصتاً اسی کی عبادت کرے، دوسرا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی تعظیم اور اس سے دعا کے جو طریقے مشروع ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے بجا نہ لائے۔ خالص توحید کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائے۔ الحمدللہ یہ سورہ کاف ہماری مکمل ہوئی، اور سورہ کاف میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی، جن میں سے 4 مشہور چیزیں بھی ہم نے پڑھی۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ کاف میں اصحاب کاف کا واقعہ پڑھا، جس میں ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان کی خاطر ان نوجوانوں نے اپنی ساری زندگی، ساری جوانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا کہ قیامت تک قرآن پاک میں ان کا واقعہ دہرایا جاتا رہے گا اور انہیں اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا واقعہ ہم نے باغ کے بارے میں پڑھا، جس میں دولت کی بات ہوئی تھی۔ تو دولت جو ہے اس باغ والے کے قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر دولت جو ہے اس کو قربان کرنا سب سے بڑی بات ہے، چونکہ باغ والے نے اپنی دولت پہ فخر کیا اور اللہ کی راہ میں اسے دینا پسند نہ کیا، جس سے کیا ہوا کہ اس کا ایمان بھی خراب ہوا۔ اور تیسرا واقعہ ہم نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا پڑھا، یعنی علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر اس طرح سے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت جو ہے وہ ستاروں پر ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ تگدو کرنی چاہیے۔ اور آخری واقعہ ہم نے ذوالقرنین کا پڑھا، جس میں اقتدار کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اقتدار دے تو وہ اللہ کے دین کی راہ میں لگانا چاہیے، نہ کہ اسے دنیا کے لیے لے کے بیٹھ جائیں۔ تو ہم نے ایمان اور دولت اور علم اور اقتدار 4 چیزوں کے بارے میں پڑھا۔ یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان کو اللہ کے راستے میں لگا لیا جائے تو یہ نعمتیں آخرت میں کام آئیں گی، ورنہ یہ نعمتیں آزمائش بن جائیں گی اور دنیا اور آخرت کو برباد کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کا بہترین شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں انہیں اپنے دین کے راستے میں لگانے کی توفیق دے، انہیں اپنے دین کے راستے میں ہم سے قبول فرمائے، آخری سانس تک ہمیں اپنے دین کا کام میں لگائے رکھے، آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔